वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे। तुर्किया के शहर इस्तांबुल में गजा अमन मंसूबे पर मुशावरती इजलास आज होने जा रहा है। इजलास में पाकिस्तान समेत 8 ममालिक के वज़राए ख़ारजा शरीक होंगे। पाकिस्तान की नुमाइंदगी नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ करेंगे। इजलास में सऊदी अरब, कतर, अमारात, इंडोनेशिया, उर्दन, मिस्र के वज़राए ख़ारजा भी शिरकत करेंगे। ये इजलास जंगबंदी पर अमल दरामद और इंसानी इमदाद की फराहमी के हवाले से मुश्तरका हिकमत अमली तय करने के लिए मुनक़्क़िद किया जा रहा है। इजलास में गजा में इमदादी सामान की फराहमी में रुकावट और इसराइल की जानिब से इंसानी इमदाद के वादे पूरे न करने के मामले पर बातचीत होगी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर इंदराबी के मुताबिक पाकिस्तान और 7 अरब इस्लामी ममालिक गजा अमन मुआहदे की कोशिशों में शामिल रहे हैं। इस्तांबुल इजलास में पाकिस्तान जंगबंदी मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद पर जोर देगा। तर्जुमान ने बताया, पाकिस्तान मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों खुसूसन गजा से मुकम्मल इसराइली इनखला का मुतालबा करेगा। पाकिस्तान फ़लस्तीनियों के लिए बिला रुकावट इंसानी इमदाद और गजा की तामीर नौ पर जोर देगा। पाकिस्तान आज़ाद, काबिल बका और मुत्तसिल फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की ज़रूरत दोहराएगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है, फ़लस्तीनी रियासत का दारुल हुकूमत अल-कुद्स शरीफ होना चाहिए। पाकिस्तान फ़लस्तीनी अवाम के हक़ खुद इरादियत और की इज्जत और इंसाफ की बहाली के लिए पुरअज़्म है। इसराइली फ़ौज की जानिब से गजा में सीज़ फायर मुआहदे की संगीन खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। काबिज़ फ़ौज ने एक रोज़ में मज़ीद 3 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। अरब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने मुख्तलिफ इलाक़ों में फ़लस्तीनियों को निशाना बनाया। जंग बंदी के आगाज़ से अब तक इसराइली फ़ौज के हाथों 236 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। सिविल डिफेंस एजेंसी ने बताया है कि मगरबी किनारे में इसराइली फ़ौज के हमलों की वजह से तबाहशुदा इमारत के मलबे से मज़ीद 2 फ़लस्तीनियों की लाशें निकाली गईं। खान यूनिस समेत दीगर इलाक़ों में लाशों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रिपोर्ट के मुताबिक गजा में इसराइली फ़ौज के हाथों शहीद होने वाले फ़लस्तीनियों की मजमूई तादाद 68,000 हो चुकी है, जबकि 1,70,000 अफराद ज़ख्मी हो चुके हैं। उधर काबिज़ फ़ौज के मगरबी किनारे में भी कार्रवाइयाँ जारी हैं, जहाँ घर घर तलाशी के दौरान बच्चों समेत 21 फ़लस्तीनी गिरफ्तार किए गए। दूसरी जानिब इसराइली फ़ौज की जानिब से लबनान जंग बंदी मुआहदे के खिलाफ वर्जियाँ भी जारी हैं। सऊदी फ़ौज ने जनूबी लबनान में कार पर ड्रोन हमला किया, जिसके नतीजे में 4 अफराद शहीद हो गए। फ़लस्तीनी मज़ामती तंजीम हमास ने गजा अमन मुआहदे पर अमल दरामद का सिलसिला जारी रखते हुए मज़ीद 3 यरग़मालियों की लाशें इसराइल के हवाले कर दी। इसराइली फ़ौज ने रेड क्रॉस से यरग़मालियों की लाशें मौसूल होने की तस्दीक कर दी। इसराइली मीडिया के मुताबिक लाशों को शनाख्त के अमल के लिए तेल अवीव के अबू कबीर फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट मुंतकिल कर दिया गया। हमास इससे कबल 17 यरग़मालियों की लाशें इसराइल के हवाले कर चुकी हैं और अब तक मजमूई तौर पर 20 लाशें इसराइली हुकाम के सुपुर्द की जा चुकी हैं। इसराइली हुकाम का कहना है, हमास के पास अब भी 8 यरग़मालियों की लाशें मौजूद हैं। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा है, वो गजा में अपनी फ़ौज को नुकसान पहुँचाने की किसी भी कोशिश का भरपूर जवाब देंगे। काबीना इजलास से खिताब करते हुए नेतन्याहू ने दावा किया कि गजा के कुछ हिस्सों में अब भी हमास के मराकिज़ मौजूद हैं, जिन्हें मुकम्मल ख़त्म किया जा रहा है। नेतन्याहू ने वाज़ेह किया, रफ़ा और खान यूनिस में हमास के मराकिज़ हैं, जिन्हें जल्द ख़त्म किया जाएगा। उन्होंने कहा, अगर हमारी फ़ौज पर हमले की कोशिश की गई तो हम हमलावरों और उनकी तंजीम दोनों को निशाना बनाएंगे। हम अपनी फ़ौज के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन कार्रवाई करेंगे। उन्होंने कहा, गजा में की जाने वाली कार्रवाइयाँ अमरीका को रिपोर्ट की जाती हैं, लेकिन किसी किस्म की इजाज़त नहीं ली जाती। नेतन्याहू ने कहा कि वो आला सतह पर सिक्योरिटी की जिम्मेदारी खुद लेते हैं और इसे किसी सूरत तर्क नहीं करेंगे। दूसरी जानिब हमास ने अपने बयान में कहा है, अमरीका इसराइल को जंगबंदी मुआहदे की पासदारी पर अमल करवाने के लिए मौसर किरदार नहीं अदा कर रहा। कराची में रेंजर्स ने कार्रवाई के दौरान फितनल खारिज के इंतहाई मतलूब 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। पाक कॉलोनी पुलिस ने 2 अफराद को जख्मी करके फरार होने वाले मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया। पाकिस्तान बाजार पुलिस ने मुकाबले के दौरान मुल्जिम को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। कयूमाबाद, पीराबाद, अजीज भट्टी में पुलिस ने सर्च ऑपरेशन के दौरान मुतअद्दिद मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया। इसी हवाले से देखते हैं जुनैद फिरोज की रिपोर्ट। शहर कायद में कानून नाफिज करने वाले इदारों की जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध की कराची के इलाके कवारी कॉलोनी मंगोपीर रोड पर कार्रवाई। फितनतुल खारिज के इंतहाई मतलूब 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। तर्जुमान सिंध रेंजर्स के मुताबिक मुल्जिमान जैदुल्ला उर्फ जैदू, नूरजादा और हजरत उस्मान खारजी अमीर शमसुल कय्यूम उर्फ जावेल उर्फ जाफरान के करीबी साथी हैं। दौरान तफ्तीश मुल्जिमान ने इंकशाफ किया कि वो इलाके के लोगों के नंबर शमसुल कय्यूम उर्फ जावेल उर्फ जाफरान को मुहैया करते थे, जिसके बाद वो इन नंबर्स पर भत्ता वसूली के लिए कॉल करता था। गिरफ्तार मुल्जिमान ने कवारी कॉलोनी में मंशात फरोशों से भत्ता वसूली और लैंड ग्रैबिंग में भी मुलविस होने का एतराफ किया। मुल्जिम नूरजादा का भाई खानजादा और मुल्जिम हजरत उस्मान का भाई उमर खत्ताब भी फितनतुल खारिज के इंतहाई मतलूब कारिंदे थे, जो बाद में मारे गए। मुल्जिम जैदुल्ला उर्फ जैदू थाना एक्साइज कोरंगी और ANF को भी मतलूब था। गिरफ्तार मुल्जिमान को मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस के हवाले कर दिया गया। थाना पाक कॉलोनी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पुराना गोलीमार
میں فائرنگ کر کے 2 افراد کو زخمی کرنے والا ملزم کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق ملزم فراز احمد کے قبضے اسلحہ، موبائل فون اور موٹر سائیکل برآمد ہوئی۔ ادھر پاکستان بازار کے علاقے گلشن بہار میں پولیس اور اسٹریٹ کرمنلز کے درمیان دو بدو مقابلہ، 2 طرفہ فائرنگ کے نتیجے میں ملزم اسد شاہ زخمی حالت میں گرفتار۔ ملزم کے قبضے اسلحہ، موبائل فونز اور نقدی برآمد ہوئی۔ رات گئے ڈیفنس تھانے کی حدود قیوم آباد، پیر آباد اور عزیز بھٹی پولیس نے جرائم پیشہ عناصر، منشیات فروشوں اور غیر قانونی طور پر مقیم افراد کے خلاف سرچ آپریشن کیا۔ اس دوران علاقے کے داخلی اور خارجی راستوں کی ناکہ بندی کر کے گھر گھر تلاشی بھی لی گئی۔ پولیس نے تینوں مقامات سے متعدد مشتبہ افراد کو حراست میں لے کر تفتیش کے لیے تھانے منتقل کر دیا۔ جنید فیروز، NTN نیوز، کراچی۔ وزیراعظم کے نوجوان اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام کو فنڈز کی کمی اور دائرہ کار میں اضافے کی وجہ سے مؤخر کر دیا گیا۔ منصوبے کی لاگت 74 ارب 26 کروڑ 50 لاکھ روپے تک پہنچ چکی ہے۔ پلاننگ کمیشن نے نیشنل ووکیشنل اینڈ ٹریننگ کمیشن کو ہدایت کر دی ہے کہ نجی شراکت داری اور سماجی ذمہ داری کے تحت متبادل ذرائع تلاش کیے جائیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے طاہا ملک سے۔ جی طاہا، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، دیکھیں، وفاقی وزارت منصوبہ بندی، ترقی اور خصوصی اقدامات کے تحت سینٹرل ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی کا اجلاس ڈپٹی چیئرمین پلاننگ کمیشن کی زیر صدارت منعقد ہوا تھا، جس میں وزیر اعظم پاکستان کے نوجوان پاکستان اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام کی دوسری نظر ثانی شدہ PC1 74 ارب 26 کروڑ 50 لاکھ روپے کی لاگت سے پیش کی گئی تھی۔ تاہم منصوبے کو فنڈز کی کمی اور دائرہ کار میں غیر معمولی اضافے کے باعث مؤخر کر دیا گیا ہے۔ اجلاس میں ڈپٹی چیف مین پاور نے بتایا کہ یہ منصوبہ ابتدائی طور پر جون 2023 میں 4.93 ارب روپے کی لاگت سے منظور کیا گیا تھا، جبکہ پہلی نظر ثانی کے بعد ایکنک نے اسے 15 ارب روپے میں منظور کیا۔ اب اسپانسر ادارے نے وزیر اعظم کی ہدایت کے مطابق IT، روایت اور ہائی ٹیک کے شعبوں میں 10 لاکھ نوجوانوں کی تربیت دینے کے لیے منصوبے کی لاگت میں نمایاں اضافہ تجویز کیا ہے۔ وزیر منصوبہ بندی نے واضح کیا کہ موجودہ PSDP میں اسے بڑے منصوبے کے لیے گنجائش نہیں ہے، جبکہ کئی اہم قومی منصوبے پہلے ہی ناکافی فنڈنگ کے شکار ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ نوجوانوں کی پیشہ ورانہ اور تکنیکی تربیت صوبائی دائرہ کار میں آتی ہے، لہٰذا ان اقدامات کی مالی معاونت صوبوں کے ترقیاتی بجٹ سے ہونی چاہیے۔ وفاق کا کردار صرف معیار، ضابطہ بندی اور سرٹیفکیشن تک محدود ہے۔ وزارت خزانہ کے نمائندوں نے بھی فنڈز کی کمی کی نشاندہی کرتے ہوئے کہا کہ وفاقی بجٹ پر مزید بوجھ ڈالنا ممکن نہیں۔ چیف اکنامک اپریزل نے منصوبے کی 98% IRR کو غیر معمولی اور شواہد سے خالی قرار دیا ہے۔ جی بہت شکریہ طاہا آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے مسلم لیگ قاف کے سربراہ چودھری شجاعت حسین سے ملاقات کی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی چودھری شجاعت کی رہائش گاہ پہنچے، جہاں صوبائی وزیر چودھری شافع حسین سے موجود تھے۔ ملاقات میں محسن نقوی نے چودھری شجاعت حسین سے ان کے بہنوئی جاوید چٹا کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا اور مرحوم کی روح کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے اس موقع پر داخلی سیکیورٹی اقدامات سے متعلق چودھری شجاعت حسین کی بریفنگ بھی دی۔ چودھری شجاعت حسین نے ملک میں سیکیورٹی مجموعی صورتحال پر اطمینان کا اظہار کیا اور وزیر داخلہ کی کوششوں کو سراہا۔ چودھری شجاعت حسین نے شہدائے وطن کو خراج عقیدت پیش کیا اور ملکی سلامتی و استحکام کے لیے دعا کی۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کا کہنا ہے دعا ہے کراچی اپنی پرانی عظمت کو بحال کر سکے۔ کراچی میں گفتگو کرتے ہوئے احسن اقبال نے کہا، پہلی سے چوتھی جماعت تک عائشہ باوانی اسکول میں پڑھا ہوں۔ باوانی فیملی کی تعلیم میں بہت کاوشیں ہیں۔ انہوں نے کہا، طالب علم اسکول میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، کل کو کوئی بھی ملک کا وزیر اعظم بن سکتا ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی میں ہم سب سے پیچھے ہیں۔ ہمارے تعلیمی ادارے فقط روزگار مہیا کرنے کے لیے نہیں بلکہ مستقبل کی بنیاد رکھ رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ مستقبل کی جنگ ہے جو لیبارٹریز کے اندر لڑی جا رہی ہے۔ نئی ایجادات ہونی چاہیے تاکہ دنیا کے ساتھ مقابلہ کر سکیں۔ او لیول اے لیول کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے، اس سے ہماری روٹس خراب ہو گئی ہیں۔ احسن اقبال نے کہا کہ میرے بچپن میں کراچی ترقی یافتہ اور روشنیوں کا شہر ہوتا تھا۔ دعا ہے کراچی اپنی پرانی عظمت کو بحال کر سکے۔ FIA کمپوزٹ سرکل گوادر کی بڑی کارروائیاں، غیر قانونی طور پر سمندر کے راستے ایران جانے میں ملوث 29 افغان شہریوں کو 2 ڈرائیور سمیت حراست میں لے لیا۔ اسی حوالے سے تفصیلات جان لیتے ہیں نمائندہ ذیشان ملک سے۔ جی ذیشان، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، FIA کمپوزٹ سرکل کی 2 مختلف کارروائیوں میں مجموعی طور پر 50 سے زائد جو ملزمان ہیں ان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ پہلی کارروائی میں FIA کمپوزٹ سرکل گوادر نے سمندر کے راستے غیر قانونی طور پر ایران جانے والے 21 ملزمان کو گرفتار کیا ہے۔ گرفتار ملزمان کا تعلق پنجاب اور کینی کے مختلف اضلاع سے ہے۔ گرفتار ملزمان میں 6 کا تعلق گجرانوالہ سے ہے، 2 کا تعلق منڈی باؤدی، 2 کا تعلق حافظ آباد اور ننکانہ صاحب سے ہے۔ گرفتار ملزمان میں 3 کا جو ہے وہ تعلق وہ نشہرہ سے بتایا جاتا ہے، جبکہ دوسری کارروائی میں سمندر کے راستے غیر قانونی طور پر ایران جانے والے 29 افغان شہریوں کو 2 ڈرائیوروں سمیت جو ہے وہ تحویل میں لیا گیا ہے۔ حراست میں لیے گئے افغان شہریوں میں سے 12 مرد، 4 خواتین اور 13 بچے جو ہیں وہ شامل ہیں۔
حراست میں لے گئے افراد جو ہے وہ غیر قانونی طور پر سمندر کے راستے پاکستان سے ایران جا رہے تھے. ابتدائی تفتیش کے مطابق مذکورہ افراد نے ایران سے غیر قانونی طور پر دیگر ممالک میں جانا تھا. چھاپہ مار کارروائی جو ہے تربت ضلع کیچ پر عمل میں لائی گئی ہے. مذکورہ افغان شہریوں کو گاڑی کے ذریعے غیر قانونی طور پر ایران میں منتقل کیا جا رہا تھا. گرفتار ڈرائیور اور دیگر افراد کو مزید تفتیش کے لیے کمپوزر سرکل گوادر میں جو ہے وہ منتقل کر دیا گیا ہے اور مزید تفتیش جاری ہے. جی بہت شکریہ. لاہور میں ٹریفک حادثے میں خواتین سمیت 4 افراد جاں بحق ہو گئے. ریسکیو ذرائع کے مطابق حادثہ ایمو کالج کے قریب پیش آیا. رکشے میں سوار 4 افراد موقع پر ہی دم توڑ گئے. ذرائع نے بتایا ٹریفک حادثے میں 7 سالہ شبانہ، 67 سالہ شفیق، 35 سالہ ساجد اور 32 سالہ اقرا شامل تھیں. دوسری جانب واقعے کی اطلاع ملتے ہی مقامی پولیس بھی موقع پر پہنچ گئی، جس نے اپنی موجودگی میں مرنے والوں کی لاشوں کو اسپتال منتقل کروایا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے حادثے کا نوٹس لیتے ہوئے لواحقین سے تعزیت کی اور واقعے کی رپورٹ طلب کر لی ہے. کراچی میں ٹریفک پولیس اہلکار کی نامکمل نمبر پلیٹ والی موٹر سائیکل چلانے کی ویڈیو سامنے آنے کے بعد سوشل میڈیا پر وائرل. ٹریفک پولیس اہلکار نے خود شہر میں نافذ ہونے والے ای چالان سے بچنے کے لیے اپنی موٹر سائیکل کے نمبر پلیٹ پر موجود نمبرز ہی غائب کر دیے. شہری نے ایکسپو سینٹر کے قریب ٹریفک پولیس اہلکار کی ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر وائرل کر دی. ٹریفک پولیس اہلکار کو بائیں جانب مڑتے دائیں جانب کا انڈیکیٹر آن کیے ہوئے بھی دیکھا جا سکتا ہے. زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے، جس کی شدت مزار شریف سمیت دیگر شہروں میں محسوس کی گئی. مختلف حادثات میں 7 افراد جبکہ 150 زخمی ہوئے. مکانات کو بھی شدید نقصان پہنچا. مزار شریف میں زلزلے کے وقت شہری خوفزدہ ہو کر گھروں سے باہر نکل آئے. فرانسیسی ادارے نے بتایا ہے کہ آدھی رات میں گھروں سے نکل کر کھلے مقامات کی طرف دوڑنے لگے کیونکہ انہیں خدشہ تھا کہ ان کے مکانات گر سکتے ہیں. امریکی جیولوجیکل سروے کے مطابق زلزلے کی شدت 6.3 اور گہرائی 28 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی. زلزلے کا مرکز صوبہ سمنگان کے ضلع خلم سے تقریباً 22 کلومیٹر جنوب میں تھا. رپورٹس کے مطابق زلزلے کے جھٹکے ترکمانستان، تاجکستان، ازبکستان اور ایران میں بھی محسوس کیے گئے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی پاکستان انٹرنیشنل میری ٹائم ایکسپو اینڈ کانفرنس میں شرکت. میری ٹائم ایکسپو ملکی معیشت اور روزگار کے مواقع پیدا کرنے کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا کہ شہری کراچی کے لیے PIMEC ایک بہت بڑا موقع ہے جس سے شہر کی ترقی میں مدد ملے گی. سمندری صنعت کی ترقی سے سندھ اور پاکستان کو وسیع فوائد حاصل ہوں گے. انٹرنیشنل میری ٹائم ایکسپو اینڈ کانفرنس میں ملکی اور بین الاقوامی بحری کاروباری رہنما شریک ہیں. مراد علی شاہ نے کہا انٹرنیشنل میری ٹائم ایکسپو اینڈ کانفرنس کے ذریعے سرمایہ کاری کے نئے دروازے کھلیں گے. سندھ حکومت سمندری تجارت کے فروغ کے لیے پرعزم ہے. یورپ، ایشیا، افریقہ کے ممالک کے ساتھ بحری روابط مضبوط ہوں گے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے تفریح کے عالمی دن کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا تفریح نہ صرف ذہنی تناؤ کم کرتی ہے بلکہ جسمانی اور ذہنی صحت کو بہتر بناتی ہے. مریم نواز نے کہا کہ یہ دن صحت مند اور خوشگوار زندگی گزارنے، ذہنی دباؤ کم کرنے اور تخلیقی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کا بہترین موقع فراہم کرتا ہے. انہوں نے شہریوں پر زور دیا وہ اپنے اہل خانہ اور دوستوں کے ساتھ ایسی سرگرمیوں میں حصہ لیں. وزیر اعلیٰ نے کہا کہ خواتین اور بچوں کے لیے پارکوں اور تفریح گاہوں کو جدید خطوط پر اپ گریڈ کیا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ لاہور سے اسلام آباد بلٹ ٹرین منصوبہ بھی سیاحت اور تفریح کے موقعوں کے لیے اہم قدم ہے. انہوں نے کہا کہ صوبے بھر کے تمام پارکوں کو خواتین اور بچوں کی حفاظت کے لیے CCTV کیمروں سے مانیٹر کیا جا رہا ہے تاکہ بہتر ماحول فراہم ہو سکے. مریم نواز نے کہا کہ سفر اور سیر و تفریح نہ صرف ذہنی تازگی کا باعث بنتی ہے بلکہ انسان کی تخلیقی صلاحیتوں کو نکھارنے اور کارکردگی بہتر بنانے میں مدد دیتے ہیں. سرکاری میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج میں داخلوں کے لیے ہونے والی MD کیٹ کے حتمی نتائج کا اعلان. CEO STS کے مطابق MD کیٹ کے عارضی نتائج ہی حتمی نتائج ہیں کیونکہ عارضی نتائج میں ایک بھی غلطی نہیں نکلی. رواں سال 32,424 طلبہ نے MD کیٹ کا امتحان دیا. ٹیسٹ میں پاس ہونے کے لیے 50% نمبر ڈینٹسٹری جبکہ 55% نمبرز MBBS کے لیے درکار تھے. سندھ بھر میں 14,300 امیدواروں نے 55% نمبر کے لیے جبکہ 17,123 امیدواروں نے 50% نمبر لیے. اس کے علاوہ IBA سکھر یونیورسٹی کے MD کیٹ 2025 کے ٹیسٹ میں کراچی کے طلبہ سندھ کے تمام اضلاع کے طلبہ پر بازی لے گئے اور پہلی تینوں پوزیشنز کراچی کے نام رہیں. ٹاپ 10 میں شامل 124 امیدواروں میں سے 41 امیدواروں کا تعلق کراچی سے ہے. پاکستان ریلوے نے لاہور سے راولپنڈی کے درمیان چلنے والی ریل کار کے نئے ٹریک کا افتتاح کر دیا. افتتاحی تقریب میں چیف ایگزیکٹو آفیسر ریلوے عامر بلوچ نے شرکت کی. ریلوے حکام کے مطابق ریل کار کے نئے ٹریک کو دشوار راستوں سے گزارنے کے لیے ریفریش کیا گیا ہے. بوگیوں میں مسافروں کی سہولت کے لیے کھانے پینے کی اشیاء، ادویات اور صفائی ستھرائی کا انتظام کیا گیا ہے. کھانے پینے کی اشیاء سے لے کر صفائی اور طبی امداد تک بہترین انتظامات کیے گئے ہیں.
ریل کا سفر آج بھی دیگر ٹرانسپورٹ ذرائع کے مقابلے میں سستا ہے۔ ہمارا اصل مقصد مسافروں کو جلد اور بحفاظت ان کی منزل تک پہنچانا ہے۔ عامر بلوچ نے کہا کہ لوکوموٹیو اور ٹریکس کی مرمت کا کام جاری ہے۔ انٹرنیشنل فائننسنگ کے ذریعے ٹریک کی اپ گریڈیشن کی جا رہی ہے تاکہ مستقبل میں ٹرینوں کی رفتار اور سروس کے معیار میں بہتری لائی جا سکے۔ ملک کے بیشتر علاقے خشک موسم اور اسموگ کی لپیٹ میں، بالائی علاقوں میں ہلکی بارش کا امکان۔ محکمہ موسمیات کے مطابق مری گلیات گرد و نواح میں موسم خشک رہے گا۔ لاہور، ملتان، گجرانوالہ، سیالکوٹ سمیت پنجاب کے متعدد شہروں میں اسموگ چھانے کا امکان۔ خانیوال، بہاولپور میں فضائی آلودگی بڑھنے کی پیش گوئی۔ سندھ کے بیشتر اضلاع میں موسم گرم اور خشک۔ چترال، دیر، باجوڑ، کرم میں چند مقام پر ہلکی بارش متوقع۔ محکمہ موسمیات کے مطابق گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں موسم سرد اور خشک رہے گا۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کی ٹیمیں ون ڈے سیریز کے لیے فیصل آباد پہنچ گئیں۔ فیصل آباد پہنچنے پر دونوں ٹیموں کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ دونوں ٹیموں کے درمیان ون ڈے سیریز کا آغاز 4 نومبر سے ہوگا۔ دیگر میچز 6 اور 8 نومبر کو کھیلے جائیں گے۔ 2 ٹیسٹ میچوں پر مشتمل سیریز 1-1 سے برابر تھی۔ T20 سیریز میں پاکستان نے 2-1 سے فتح حاصل کی۔ نیو یارک میراتھن کے سنسنی خیز مقابلے میں کینیا سے تعلق رکھنے والے 2 ہوا اور فوٹو فینش رنرز کا کپٹو نے مقابلہ 1 سیکنڈ کے فرق سے جیت لیا۔ کینیا کے تعلق رکھنے والے کپٹو نے فائنل لائن 2 گھنٹے 8 منٹ اور 9 سیکنڈ میں عبور کی، جبکہ الیگزینڈر موٹسو کے 1 سیکنڈ سے بھی کم وقت کے ساتھ رنر اپ رہا۔ اس کے علاوہ کینیا کی ہیلن اوبیرے نے خواتین کی دوڑ ریکارڈ 2 گھنٹے 19 منٹ اور 51 سیکنڈ میں جیت لی۔ میراتھن میں 50,000 سے زائد رنرز نے 42 کلومیٹر طویل ریس میں حصہ لیا، جس میں 20 سے زائد پاکستانی رنرز بھی شرکت کر رہے ہیں، جبکہ سارہ طہور 3 گھنٹے 34 منٹ میں ریس مکمل کر کے 6 اسٹار فنیشر بن گئی۔ بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے NTN نیوز۔